इस्लाम मुखालिफ कुरान शरीफ में गलतियां ढूंढते ढूंढते खुद मुसलमान बन गया। जी हाँ, ऐसे किस्से आए दिन हमें देखने मिलते हैं जब एक गुस्ताखे रसूल या इस्लाम से नफरत करने वाला इस्लामोफोबिक इंसान कुरान शरीफ पढ़ कर के खुद मुसलमान हो जाता है। बड़ा अचंभा होता है, बट ये सच्चाई है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और खुशी होती है ऐसे किस्से सुन करके और सुना करके, क्योंकि दुनिया ना बड़ा पीछे ही पड़ गई है इस्लाम के। जबकि असलियत ये है कि हमको इंसानियत की राह पर चलना चाहिए और अपने मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज पर काम करना चाहिए। कभी किसी दूसरी कम्युनिटी से नफरत नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज हमसे उनका कल्चर डिफरेंट है। वी डू नॉट नीड टू हेट देम। सभी रिलीजियस बुक्स में भी एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करने के लिए लिखा हुआ है, तो भला क्यों हम नफरत के ट्रैप में फंसे। अच्छा चलिए, हम फिलहाल इन भाई की कहानी को एक्सपीरियंस करते हैं। टाइटल में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा कि ये भाई एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं, पर वो डेफिनेटली एक एशियन है। उनके चेहरे को देख करके मालूम चल रहा था, बड़ा नूरानी सा फेस है और हिंदी या उर्दू भाषी नहीं है। तो फॉर्चुनेटली एक भाई साहब ने इनके वीडियो को डब किया है, जिसको हम सुन करके तृप्त हो जाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो स्टोरी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू किया था इस्लाम में गलती निकालने के लिए और अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को ये साबित करने के लिए कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है, इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसे मौजज़े होते हैं जिसकी वजह से ये इस्लाम से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और फ़ौरन ही इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अजीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा इस्लामी नाम ताहिर है। मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि नए मुसलमान बहन भाइयों को खुशामदीद कह सकूँ जिन्होंने अपनी कहानियाँ यूट्यूब पर शेयर की है। और हाँ, दूसरी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और इसके दो फायदे होंगे। एक तो नए आने वालों की हौसला अफजाई के लिए, वो भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अगर कोई इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहता है तो उनको इस बात का हौसला मिलेगा और नेक काम में वो लोग जल्दी करेंगे और इस्लाम की खूबसूरती को भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अभी मैं अपनी स्टोरी ऐसे बताता हूँ कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन ने मुझे चर्च में बपतिस्मा दिया और मैं मुकम्मल तौर पर एक क्रिश्चियन बन गया, और इस तरह मैं तकरीबन 20 साल तक तबातुर से चर्च जाया करता था। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबक के लिए फिलॉसफी के क्लास में दाखिला लिया तो उस वक्त मैंने ज़िंदगी के इसरार और मकासद जानने की जस्तजू शुरू की, और तरह तरह के सवालात मेरे जहन में उठने लगे। ये ज़िंदगी क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, और मैं क्यों ईसाई हूँ, मुझे क्यों खुदा को मानना है, वगैरह वगैरह। बाज़ औक़ात मैं सोचता था कि खुदा कोई सुप्रीम इंसान के अपने जहन की कल्पना है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी महसूस करे। इन बातों की वजह से मैं सोचता था कि बस आपको एक पॉजिटिव इंसान होना चाहिए, लोगों से अच्छाई करो, लोगों के साथ अच्छा मेल जोल रखो, खुद भी खुश रहो, और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खेल तमाशा है। इस ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाओ, यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं। और इसी तरह फिजूल किस्म के ख्यालात हर वक्त मेरे जहन में रहते थे। लेकिन ये सारा प्लान अचानक फ्लॉप हो गया। वो इस तरह कि एक दिन मेरे वालिदैन ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी दादी फौत हो चुकी हैं। इस बात को सुनकर मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को मारता है। उसके हाथ में ये पावर है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। मैं जितना ही कोशिश करूं, अपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और मौत उनमें से एक है जो कि मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी दादी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी, उनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। मैं सोचता था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने उनको मुझसे दूर कर दिया और मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उनको गुड बाय कर सकूं। इस सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक खुदा है। उस खुदा को मानने के लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी मजहब का सहारा लूं।
کیونکہ اس وقت میں سوچتا تھا کہ یہ تمام مذاہب انسانوں کے ذہن کے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے تعلیم ختم کی، سنگاپور سے واپس اپنی نوکری پر آ گیا۔ اس وقت تک مجھے مذہب سے کوئی سروکار نہیں تھا، میرا مذہب صرف پیسہ تھا۔ میں دن رات اس بھاگم دوڑ میں تھا کہ میں پیسہ کماؤں، کس طرح کماؤں، کس طرح سے زیادہ پیسہ کماؤں۔ اور پھر اچانک ایک لڑکی کو اللہ نے میری طرف بھیج دیا اور اس نے میرے ساتھ تھوڑا سا اسلام کے بارے میں معلومات کا تبادلہ اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ تم خود تھوڑی سی جستجو کرو کہ اسلام کے بارے میں کچھ جان سکو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی اور اس لڑکی کو راغب کرنے کے لیے اور اس کو اپنے ساتھ دوست رکھنے کے لیے میں اسلام کے بارے میں انفارمیشن لینے لگا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں یہ بات سیکھ کر اس کو بتانا چاہتا تھا کہ مذہب ایک جھوٹ ہے، ناکامیاب چیز ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے میں سنگاپور میں دارالارقم گیا۔ دارالارقم نامی جگہ پر نئے مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے اور اسلام کے بارے میں ان کو معلومات دی جاتی ہے۔ بس میں نے سوچا کہ وہاں پر جا کر ایک کلاس میں داخلہ لے لوں اور اس لڑکی کو بتاؤں کہ یہ مذہب اور یہ سب جھوٹ ہے۔ میری گرل فرینڈ نے کہا کہ میرے ذہن میں جو خیال اور سوالات آتے ہیں اس کو لٹریچر کے دوران لکھ لیا کرو اور کلاس کے آخر میں ان سوالوں کے جواب اپنے استاد سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ وہ استاد صحیح طریقے سے آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ میں نے مختلف قسم کے سوالات لکھے۔ استاد کا نام تھا استاد سیف الرحمن۔ وہ بہت تعلیم یافتہ تھا، ہر ایک سوال کا جواب بڑے پریکٹیکل انداز سے دیتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جواب میں کہے گا کہ آنکھیں بند کر لو، ان باتوں پر یقین کر لو اور بس ایمان لے آؤ، اور مذہب میں تو بس فیتھ چاہیے اور آپ کو اور باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو بالکل مختلف آدمی نکلا۔ اس کے پاس ہر بات کا ایک لاجک تھا، ہر جواب کا ایک مطلب تھا، ہر سوال کا ان کے پاس دلائل کے ساتھ جواب موجود تھا۔ لیکن ان جوابوں کو سن کر پھر بھی میرے ذہن میں اسلام لانے کا خیال نہیں آیا، کیونکہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو پھر مجھے مکمل طور پر اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، روزے، نماز، تراویح، حلال فوڈ۔ بس میں نے دل میں کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ اور ریسرچ کرنا چاہیے، ایک دم اتنی بڑی تبدیلی ناممکن ہے۔ بس میں نے اسلامک اسکول میں اور کلاس روم کا بھی داخلہ لے لیا اور اس طرح مختلف قسم کے سوالات پوچھتا رہا۔ اس دوران میں نے اپنی گرل فرینڈ کو بتایا کہ اگر میں اسلام کے بارے میں مطمئن نہ ہو سکا تو پھر میں آپ کو جلد ہی بتا دوں گا، بس تم مجھ سے شادی کے انتظار میں نہ رہنا، البتہ تم میری دوست رہو گی۔ اس نے کہا ہاں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تم نے مکمل اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اور اگر تم اسلام کی طرف آنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو 100% اسلام میں آنا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا ہاں، میری زندگی کی یہی خواہش ہے کہ مجھے زندگی کے مطلب کے بارے میں علم ہو جائے، کیونکہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اور پھر یہاں سے واپس نامعلوم مقام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور آخرکار رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا تجربہ رمضان کا بھی ہونا چاہیے، چند دن روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر روزہ رکھنے سے بھی فرق نہیں آئے گا تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو کہوں گا کہ تمہارے روزے نے میرے لیے کچھ نہیں کیا اور ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں۔ اور پھر پلک جھپکتے ہی میں نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے۔ البتہ اس دوران میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے درمیان بیٹھا ہے اور اس سے روشنی آ رہی ہے، حالانکہ وہ صرف ایک آدمی تھا اور میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ آدمی بڑے سکون سے ادھر بیٹھا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ کب اور کس وقت ہماری فیملی کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا آج کل میں مذہب کے بارے میں زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے اس قسم کے خیالات میرے خواب میں بھی آتے ہیں، یہ ایک اتفاق ہے۔ پھر اسی دن میرے دوست نے مجھے کھانے پر بلایا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ سنا ہے آج کل آپ مسلم سینٹر یعنی دارالارقم بہت آتے جاتے ہیں اور اسلامک اسکول بھی جاتے ہیں، بتائیے آپ کب مسلمان ہو رہے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا یہ بھی ایک اتفاقی بات ہے، رات کو خواب دیکھا، دوسرے دن یہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر میں روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد اچانک خواب میں دوبارہ نظر آیا۔ اس دفعہ تو مجھے صحیح طور پر وقت اور دن بھی یاد تھا، یہ ہفتے کا دن تھا، صبح 9:30 بجے تھے۔ اس خواب کے ساتھ میں دوبارہ اسی وقت جاگ اٹھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ اتفاقیہ بات نہیں ہو سکتی،
کوئی مجھے دعوت دے رہا ہے۔ بس میں نے کہا چلو اس دفعہ خدا کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ بس میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سپریم ہیں، بس مجھے صحیح راستہ بتا، میرے لیے راستہ کھول دے، ورنہ مجھے اس راستے پر واپس بھجوا دے جہاں سے میں چل کر آیا ہوں۔ اور پھر اس دعا کے بعد میں نے ایک قرآن اور ایک بائبل اٹھایا اور پھر میں نے کہا اللہ ان کتابوں سے میں پہلے 3 صفحے الٹا کر کسی بھی جگہ سے بھی پڑھوں گا اور پہلے صفحے پر آپ مجھے اپنا میسج کلیئر کر کے دے دو۔ بس میں نے پہلے بائبل اٹھایا کیونکہ اس وقت تک میں عیسائی تھا۔ بس میں نے درمیان سے 3 صفحے پلٹ کر آخری صفحے پر میسج پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے بار بار اس کو پڑھا لیکن کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ یہ کام میں نے 3 دفعہ کیا لیکن تینوں دفعہ مجھے کسی بھی صفحے سے کوئی بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آیا۔ مجھے تو کلیئر اور صاف ستھرا جواب چاہیے تھا۔ بس یہ عمل ہونے کے بعد میں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو اٹھایا اور بائبل کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے درمیان میں سے قرآن کو کھولا اور سورہ حج کی پہلی آیت پڑھنے کو ملی جو کچھ اس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ان کو اس پر یقین ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، اور بے شک یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ یہ سب کچھ اتفاق ہو رہا ہے۔ بس میں نے کتاب بند کی اور اسی طرح دوسری مرتبہ قرآن مجید کو کھولا۔ اس وقت چیپٹر 41 اور سورہ 53 میرے آنکھوں کے سامنے آئی جس میں ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور جلد ہی ہم ان لوگوں کو یہ نشانیاں اس سمے بتا دیں گے کہ اس وقت تک ان کو نشانیاں نظر آئیں گی جب تک سب کچھ ان کے سامنے کلیئر نہ ہو جائے، اور بے شک اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اور گواہ ہے۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوا جیسے اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گویا تم کو ان نشانیوں کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر مجھے ریڑھ کی ہڈی تک کپ کپی محسوس ہوئی، میں کانپنے لگا اور اس کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ پھر میں نے ایک دم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے کہا اے اللہ، آپ کو میں نے ٹیسٹ کیا، اے اللہ مجھے اپنے بندوں کی شکل میں قبول کر، اور میں دل سے رونے لگا۔ اچانک محسوس ہوا کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے۔ میں نے اس اللہ کو کہا یا اللہ، میں حقیقت اور سچ کو جھٹلا نہیں سکتا، اب مجھے آگے کی طرف قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ بس میں نے اس وقت دارالارقم کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں کس طرح سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہوں، مجھے یہ طریقہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا، پھر آپ کو شہادہ دینا پڑے گا، اور ان کاموں کے لیے تاریخ بھی مقرر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح آپ قانونی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ بس 2014 نومبر 2 کو میں نے شہادہ پڑھا، الحمدللہ، اور میرے دل پر جو موجود بوجھ تھا اور بادل چھائے ہوئے تھے وہ اچانک دور ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ آخر کار میں نے سچائی ڈھونڈ نکالی۔ میں نے اپنی گرل فرینڈ کو خبر دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی آپ کے لیے راتوں میں کتنی عبادت کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو میرے دوست کو صحیح راستے پر گامزن کر دے، اور میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ میرے اس دوست کو اسلام کی روشنی عطا کر، اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ والسلام۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی اس کہانی کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی اچھی بہترین سٹوری تھی۔ بھائی نے رمضان پاک کے مہینے میں روزے رکھے
اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی کیونکہ ان کے دل میں سچ کھوج نکالنے کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اور یہ سچی بات ہے کہ ایک مسلمان بننے کے بعد آپ کی زندگی پوری طریقے سے ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کی جو الکوہولک ہوتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، ایسی محفلوں میں انگیج کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے، الٹی سیدھی باتیں کرنا، نائٹ آؤٹس پہ جانا، کلبز میں، بارز میں جانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دڑی کرنا، فریب کرنا، لوٹ لینا کسی کو، یہ سب اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، اٹس حرام، اینڈ دیٹس سو گڈ۔ آئی ہوپ کہ یہ پوری دنیا میں ہر ایک انسان اگر سوچو حرام کام کرنا بند کر دے تو پوری دنیا ٹرانسفارم ہو جانے والی ہے۔ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی کہہ دیجئے ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس انسان کے سینے کو ایمان کی روشنی سے بھر دے جو فی الحال اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جو بول رہا ہے وہ بھی۔ چلیے ملتے ہیں جلد ہی ایسے کسی بہترین سے بھی بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا، because this smile suits you، اور اللہ پاک کو بھی نا مسکراتے ہوئے چہرے بڑے پسند ہیں، so keep smiling۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔